नमस्कार, आदाब। मेरी अपनी महफ़िल में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। जी हाँ, वही महफ़िल जिसमें मैं आजकल आपको सादत हसन भट्टो के अफ़साने सुना रहा हूँ। आज मैं आपको सुना रहा हूँ उनका अफ़साना लालटेन। मेरा क़याम बटवत में गो मुख्तसर था, लेकिन गूँ न गूँ रूहानी मसरतों से पुर। मैंने उसकी सेहत अफ़ज़ा फ़िज़ा में जितने दिन गुजारे हैं, उनके लम्हे की हर याद मेरे जहन का एक जुज़ बन के रह गई है, जो भुलाए ना भूलेगी। क्या दिन थे! बार बार मेरे दिल की गहराइयों से ये आवाज़ बुलंद होती है और मैं कई कई घंटों उसके ज़ेरे असर बेखुद मदहोश रहता हूँ। किसी ने ठीक कहा है कि इंसान अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी के खंडरों पर मुस्तक़बिल की दीवारें इस्तवार करता है। इन दिनों मैं भी यही कर रहा हूँ, यानी बीते हुए अय्याम की याद को अपनी मुज़महिल रगों में ज़िंदगी बख्श इंजेक्शन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो कल हुआ था, उसे अगर आज देखा जाए तो उसके और हमारे दरमियान सदियों का फासला नज़र आएगा, और जो कल होना है उसके मुताल्लिक़ हम कुछ नहीं जानते और न जान सकते हैं। आज से पूरे 4 महीने पहले की तरफ देखा जाए तो बटवत में मेरी ज़िंदगी एक अफ़साना मालूम होती है। ऐसा अफ़साना जिसका मसवदा साफ ना किया गया हो। उस खोई हुई चीज़ को हासिल करना दूसरे इंसानों की तरह मेरे बस में भी नहीं है। जब मैं इस्तक़बाल के आईने में अपनी आने वाली ज़िंदगी का अक्स देखना चाहता हूँ, तो उसमें मुझे हाल ही की तस्वीर नज़र आती है, और कभी कभी उस तस्वीर के पस मंज़र में माजी के धुंधले नकूश नज़र आ जाते हैं। उनमें बाज़ नक्श इस कदर तीखे और शोख रंग हैं कि शायद ही उन्हें ज़माने का हाथ मुकम्मल तौर पर मिटा सके। ज़िंदगी के उस खोए हुए टुकड़े को मैं इस वक्त ज़माने के हाथ में देख रहा हूँ, जो शरीर बच्चे की तरह मुझे बार बार उसकी झलक दिखाकर अपनी पीठ पीछे छुपा लेता है, और मैं उस खेल से ही खुश हूँ। इसी को गनीमत समझता हूँ। ऐसे वाक़यात को जिनकी याद मेरे जहन में अब तक ताज़ा है, मैं आम तौर पर दोहराता रहता हूँ ताकि उनकी तमाम शिद्दत बरकरार रहे, और इस गर्ज़ के लिए मैं कई तरीक़े इस्तेमाल करता हूँ। बाज़ औक़ात में ये बीते हुए वाक़यात अपने दोस्तों को सुनाकर अपना मतलब हल कर लेता हूँ। अगर आपको मेरे उन दोस्तों से मिलने का इत्तेफाक हो तो वो आपसे यकीनन यही कहेंगे कि मैं किस्सा गोई और आप बीतियाँ सुनाने का बिल्कुल सलीक़ा नहीं रखता। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दास्तान सुनाने के दौरान मुझे सामीन के तेवरों से हमेशा इस बात का एहसास हुआ है कि मेरा बयान गैर मरबूत है, और मैं जानता हूँ कि चूँकि मेरी दास्तान में हमवारी कम और झटके ज़्यादा हैं, इसलिए मैं अपने महसूसात को अच्छी तरह किसी के दिमाग पर मुंतकिल नहीं कर सकता, और मुझे अंदेशा है कि मैं ऐसा शायद ही कर सकूँ। इसकी ख़ास वजह यह है कि मैं अक्सर औक़ात अपनी दास्तान सुनाते सुनाते जब ऐसे मकाम पर पहुँचता हूँ जिसकी याद मेरे जहन में मौजूद न थी, और वो ख़यालात की रोह में ख़ुद ब खुद बहकर चली आई थी, तो मैं गैर इरादी तौर पर उस नई याद की गहराइयों में गुम हो जाता हूँ, और उसका नतीजा ये होता है कि मेरे बयान का तसलसल यकलख्त मुंतशिर हो जाता है, और जब मैं उन गहराइयों से निकलकर दास्तान के टूटे हुए धागे को जोड़ना चाहता हूँ तो उजलत में ठीक तौर से जुड़ता नहीं। कभी मैं ये दास्ताने रात को सोते वक्त अपने जहन की ज़बानी खुद सुनता हूँ, लेकिन इस दौरान मुझे बहुत तकलीफ़ उठाना पड़ती है। मेरे जहन की ज़बान बहुत तेज़ है और उसको काबू में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाज़ औक़ात छोटे छोटे वाक़यात इतनी तफसील के साथ खुद ब खुद बयान होना शुरू हो जाते हैं कि तबीयत उकता जाती है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक वाक़े की याद किसी दूसरे वाक़े की याद ताज़ा कर देती है, और उसका एहसास किसी दूसरे एहसास को अपने साथ ले आता है, और फिर एहसास तो अफ़कार की बारिश ज़ोरों पर शुरू हो जाती है,
اور اتنا شور مچتا ہے کہ نیند حرام ہو جاتی ہے۔ جس روز صبح کو میری آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے نظر آئے، آپ سمجھ لیا کریں کہ ساری رات میں اپنے ذہن کی قصہ گوئی کا شکار رہا ہوں۔ جب مجھے کسی بیتے ہوئے واقعے کو اس کی تمام شدتوں سمیت محفوظ کرنا ہوتا ہے تو میں قلم اٹھاتا ہوں اور کسی گوشے میں بیٹھ کے کاغذ پر اپنی زندگی کے اس ٹکڑے کی تصویر کھینچ دیتا ہوں۔ یہ تصویر بھدی ہوتی ہے یا خوبصورت، اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ میرے ادبی نقاد میری ان قلمی تصویروں کے متعلق کیا رائے مرتب کرتے ہیں۔ دراصل مجھے ان لوگوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ اگر میری تصویر کشی سقیم اور خام ہے تو ہوا کرے، مجھے اس سے کیا، اور اگر یہ ان کے مقرر کردہ معیار پر پوری اترتی ہے تو بھی مجھ سے کیا سروکار ہو سکتا ہے۔ میں یہ کہانیاں صرف اس لیے لکھتا ہوں کہ مجھے کچھ لکھنا ہوتا ہے۔ جس طرح عادی شراب خوردن ڈھلے شراب خانے کا رخ کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح میری انگلیاں بے اختیار قلم کی طرف بڑھتی ہیں اور میں لکھنا شروع کر دیتا ہوں۔ میرے روئے سخن یا تو اپنی طرف ہوتا ہے یا ان چند افراد کی طرف جو میری تحریروں میں دلچسپی لیتے ہیں۔ میں ادب سے دور اور زندگی سے نزدیک تر ہوں۔ زندگی میں زندگی پکارتا ہوں، مگر مجھ میں زندگی کہاں؟ اور شاید یہی وجہ ہے کہ میں اپنی عمر کی پٹاری کھول کر اس کی ساری چیزیں باہر نکالتا ہوں اور جھاڑ پھونچ کر بڑے قرینے سے ایک قطار میں رکھتا ہوں، اور اس آدمی کی طرح جسے گھر میں بہت تھوڑا سا سامان ہو ان کی نمائش کرتا ہوں۔ بعض اوقات مجھے اپنا یہ فعل بہت برا معلوم ہوتا ہے، لیکن میں کیا کروں، مجبور ہوں۔ میرے پاس اگر زیادہ نہیں ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر مجھ میں سفلاپن پیدا ہو گیا ہے تو اس کا ذمہ وار میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ میرے پاس تھوڑا بہت جو کچھ بھی ہے غنیمت ہے۔ دنیا میں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی زندگی چٹیل میدان کی طرح خشک ہے، اور میری زندگی کے ریگستان پر تو ایک بار بارش ہو چکی ہے۔ گو میرا شباب ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکا ہے، مگر میں ان دنوں کی یاد پر جی رہا ہوں جب میں جوان تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ سہارا بھی کسی روز جواب دے جائے گا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا میں بتا نہیں سکتا، لیکن اپنے موجودہ انتشار کو دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا انجام چشم فلک کو بھی نمناک کر دے گا۔ آخر فکر کا انجام، وہ شخص جسے انجام کار اپنے وزنی افکار کے نیچے پس جانا ہے، یہ سطور لکھ رہا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ایسی اور بہت سی سطریں لکھنے کی تمنا اپنے دل میں رکھتا ہے۔ میں ہمیشہ مغموم و ملول رہا ہوں، لیکن شبیر جانتا ہے کہ بٹوت میں میری آہوں کی زردی اور تپش کے ساتھ ساتھ ایک خوشگوار مسرت کی سرخی اور ٹھنڈک بھی تھی۔ وہ آب و آتش کے اس باہمی ملاپ کو دیکھ کر متعجب ہوتا ہے، اور غالباً یہی چیز تھی جس نے اس کی نگاہوں میں میرے وجود کو ایک معمہ بنا دیا تھا۔ کبھی کبھی مجھے وہ سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، اور اس کوشش میں وہ میرے قریب بھی آ جاتا تھا، مگر دفعتاً کوئی ایسا حادثہ وقوع پذیر ہوتا جس کے باعث اسے پھر پرے ہٹنا پڑتا، اور اس طرح وہ نئی شدت سے مجھے پراسرار اور کبھی پرتسنو انسان سمجھنے لگتا۔ اکرام صاحب حیران تھے کہ بٹوت جیسا غیر آباد اور غیر دلچسپ دیہات میں پڑے رہنے سے میرا مقصد کیا ہے۔ وہ ایسا کیوں سوچتے تھے؟ اس کی وجہ میرے خیال میں صرف یہ ہے کہ ان کے پاس سوچنے کے لیے اور کچھ نہیں تھا، چنانچہ وہ اسی مسئلے پر غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ وزیر کا گھر ان کے بنگلے کے سامنے بلند پہاڑی پر تھا، اور جب انہوں نے اپنے نوکر کی زبانی یہ سنا کہ میں اس پہاڑی لڑکی کے ساتھ پہروں باتیں کرتا رہتا ہوں تو انہوں نے یہ سمجھا کہ میری دکھتی ہوئی رگ
ان کے ہاتھ آ گئی ہے اور انہوں نے ایک ایسا راز معلوم کر لیا جس کے افشا پر تمام دنیا کے دروازے مجھ پر بند ہو جائیں گے۔ لوگوں سے جب اس مسئلے پر باتیں کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ میں تعیش پسند ہوں اور ایک بھولی بھالی لڑکی کو پھانس رہا ہوں۔ اور ایک بار جب انہوں نے مجھ سے بات کی تھی تو کہا تھا، دیکھیے یہ پہاڑی لونڈیا بڑی خطرناک ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے جال میں پھنس جائیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ انہیں یا کسی اور کو میرے معاملات سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی۔ وزیر کا کیریکٹر بہت خراب تھا اور میرا کیریکٹر بھی کوئی خاص اچھا نہیں تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ لوگ میری فکر میں مبتلا تھے اور پھر جو کچھ ان کے من میں تھا صاف صاف کیوں نہیں کہتے تھے؟ وزیر پر میرا کوئی حق نہیں تھا اور نہ وہ میرے دباؤ میں تھی۔ اکرام صاحب یا کوئی اور صاحب اگر اس سے دوستانہ پیدا کرنا چاہتے تو مجھے اس میں کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ دراصل ہماری تہذیب و معاشرت یہ کچھ اس قسم کی ہے کہ عام طور پر صاف گوئی کو معیوب خیال کیا جاتا ہے، کھل کر بات ہی نہیں کی جاتی، اور کسی کے متعلق اگر اظہار خیال کیا بھی جاتا ہے تو خلاف چڑھا کر۔ میں نے صاف گوئی سے کام لیا اور اس پہاڑی لونڈیا سے، جسے بڑا خطرناک کہا جاتا تھا، اپنی دلچسپی کا اعتراف کیا۔ لیکن چونکہ یہ لوگ اپنے دل کی آواز کو دل ہی میں دبا دینے کے عادی تھے، اس لیے میری سچی باتیں ان کو بالکل جھوٹی معلوم ہوئی اور ان کا شک بدستور قائم رہا۔ میں انہیں کیسے یقین دلاتا کہ میں اگر وزیر سے دلچسپی لیتا ہوں تو اس کا باعث یہ ہے کہ میرا ماضی و حال تاریک ہے، مجھے اس سے محبت نہیں تھی، اسی لیے میں اس سے زیادہ وابستہ تھا۔ وزیر سے میری دلچسپی اس محبت کا ریہرسل تھی جو میرے دل میں اس عورت کے لیے موجود ہے جو ابھی میری زندگی میں نہیں آئی۔ میری زندگی کی انگوٹھی میں وزیر ایک جھوٹا نگینہ تھی، لیکن یہ نگینہ مجھے عزیز تھا، اس لیے کہ اس کی تلاش، اس کا ماپ بالکل اس اصلی نگینے کے مطابق تھا جس کی تلاش میں ہمیشہ ناکام رہا۔ وزیر سے میری دل بستگی بے غرض نہیں تھی، اس لیے کہ میں غرض مند تھا۔ وہ شخص جو اپنے غم افزا ماحول کو کسی کے وجود سے رونق بخشنا چاہتا ہو، اس سے زیادہ خود غرض اور کون ہو سکتا ہے؟ اس لحاظ سے میں وزیر کا ممنون بھی تھا، اور خدا گواہ ہے کہ میں جب کبھی اس کو یاد کرتا ہوں تو بے اختیار میرا دل اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ شہر میں مجھے صرف ایک کام تھا، اپنے ماضی، حال اور مستقبل کے گھپ اندھیرے کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے رہنا، اور بس۔ مگر بٹوت میں اس تاریکی کے اندر روشنی کی ایک شعاع تھی، وزیر کی لالٹین۔ بھٹیاری ہے کہ یہاں رات کو کھانا کھانے کے بعد میں اور شبیر ٹہلتے ٹہلتے اکرام صاحب کے بنگلے کے پاس پہنچ جاتے۔ یہ بنگلہ ہوٹل سے قریب 3 جریب کے فاصلے پر تھا۔ رات کی خنک اور نیم مرطوب ہوا میں اس چہل قدمی کا بڑا لطف آتا تھا۔ سڑک کے دائیں بائیں پہاڑیوں اور ڈھلوانوں پر مکئی کے کھیت رات کے دھندلکے میں خاکستری رنگ کے بڑے بڑے قالین معلوم ہوا کرتے تھے، اور جب ہوا کے جھونکے مکئی کے پودوں میں لرزش پیدا کر دیتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ آسمان سے بہت سی پریاں ان قالینوں پر اتر آئی ہیں اور ہولے ہولے ناچ رہی ہیں۔ آدھا راستہ طے کرنے پر جب ہم سڑک کے بائیں ہاتھ ایک چھوٹے سے 2 منزلہ چوبی مکان کے پاس پہنچے ہیں تو شبیر اپنے مخصوص دھن میں یہ شعر گاتا، ہر قدم فتنہ ہے قیامت ہے، آسماں تیری چال کیا جانے۔ یہ شعر گانے کی خاص وجہ یہ تھی کہ اس چوبی مکان کے ساتھ رہنے والے اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ میرے وزیر کے تعلقات اخلاقی نقطۂ نگاہ سے ٹھیک نہیں تھے، حالانکہ وہ اخلاق کے معنی سے بالکل ناآشنا تھے۔ یہ لوگ مجھ سے اور شبیر سے بہت دلچسپی لیتے تھے،
اور میری نقل و حرکت پر خاص طور پر نگرانی رکھتے تھے۔ وہ تفریح کی غرض سے بٹوت آئے ہوئے تھے اور انہیں تفریح کا کافی سامان مل گیا تھا۔ شبیر اوپر والا شعر گا کر ان کی تفریح میں مزید اضافہ کرتا تھا۔ اس کو چھیڑ چھاڑ میں خاص لطف آتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کی رہائش گاہ کے عین سامنے پہنچ کر اس کو یہ شعر یاد آ جاتا تھا اور وہ فوراً اسے بلند آواز میں گا دیا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ اس کا عادی ہو گیا تھا۔ یہ شعر کسی خاص واقعے یا تاثر سے متعلق نہ تھا۔ میرا خیال ہے کہ اسے صرف یہی شعر یاد تھا، یا ہو سکتا ہے کہ وہ صرف اسی شعر کو گا سکتا تھا، ورنہ کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ بار بار یہی شعر دہراتا۔ شروع میں اندھیری راتوں میں سنسان سڑک پر ہماری چہل قدمی 24 مکان کے 24 ساکنوں پر وہ غیر معمولی طور پر اجٹ اور گوار واقع ہوئے تھے، کوئی اثر پیدا نہ کر سکی۔ مگر کچھ دنوں کے بعد ان کے بالائی کمرے میں روشنی نظر آنے لگی اور وہ ہماری آمد کے منتظر رہنے لگے۔ اور جب ایک روز ان میں سے ایک نے اندھیرے میں ہمارا رخ معلوم کرنے کے لیے بیٹری روشن کی تو میں نے شبیر سے کہا، آج ہمارا رومان مکمل ہو گیا ہے۔ مگر میں نے دل میں ان لوگوں کی قابل رحم حالت پر بہت افسوس کیا، کیونکہ وہ بیکار 2-3 گھنٹے تک جاگتے رہتے تھے۔ حسب معمول ایک رات شبیر نے اس مکان کے پاس پہنچ کر شعر گایا اور ہم آگے بڑھ گئے۔ بیٹری کی روشنی حسب معمول چمکی اور ہم باتیں کرتے ہوئے اکرام صاحب کے بنگلے کے پاس پہنچ گئے۔ اس وقت رات کے 10 بجے ہوں گے۔ ہو کا عالم تھا، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی۔ آسمان پر مرتبان کے ڈھکنے کی طرح جھکا ہوا آسمان ہم پر مرتبان کے ڈھکنے کی طرح جھکا ہوا تھا، اور میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ ہم کسی بند بوتل میں چل پھر رہے ہیں۔ سکوت اپنی آخری حد تک پہنچ کر متکلم ہو گیا۔ بنگلے کے باہر برآمدے میں ایک چھوٹی سی میز پر لیمپ جل رہا تھا اور پاس ہی پلنگ پر اکرام صاحب لیٹے کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھے۔ شبیر نے دروازے دور سے ان کی طرف دیکھا اور دفتن سادھوؤں کا مخصوص نعرہ مستانہ الکھ نرنجن بلند کیا۔ اس غیر متوقع شور نے مجھے اور اکرام صاحب دونوں کو چونکا دیا۔ شبیر کھلکھلا کر ہنس پڑا، پھر ہم دونوں برآمدے میں داخل ہو کر اکرام صاحب کے پاس بیٹھ گئے۔ میرا منہ سڑک کی جانب تھا۔ عین اسی وقت جب میں نے حق کی نئے منہ میں دبائی، مجھے سامنے سڑک کے اوپر تاریکی میں روشنی کی ایک جھلک دکھائی دی۔ پھر ایک متحرک سایہ نظر آیا اور اس کے بعد روشنی ایک جگہ ساکن ہو گئی۔ میں نے خیال کیا شاید وزیر کا بھائی اپنے کتے کو ڈھونڈ رہا ہے، چنانچہ ادھر دیکھنا چھوڑ کر میں شبیر اور اکرام صاحب کے ساتھ باتیں کرنے میں مشغول ہو گیا۔ دوسرے روز شبیر کے نعرہ بلند کرنے کے بعد پھر اخروٹ کے درخت کے عقب میں روشنی نمودار ہوئی اور سایہ حرکت کرتا ہوا نظر آیا۔ تیسرے روز بھی ایسا ہی ہوا۔ چوتھے روز صبح کو میں اور شبیر چشمے پر غسل کو جا رہے تھے کہ اوپر سے ایک کنکر گرا۔ میں نے اور شبیر نے بیک وقت سڑک کے اوپر جھاڑیوں کی طرف دیکھا۔ وزیر سر پر پانی کا گھڑا اٹھائے ہماری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں ہنسی اور شبیر سے کہنے لگی، کیوں جناب، یہ آپ نے کیا وتیرہ اختیار کیا ہے کہ ہر روز ہماری نیند خراب کرے؟ شبیر حیرت زدہ ہو کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں وزیر کا مطلب سمجھ گیا۔ شبیر نے اس سے کہا، آج آپ پہیلیوں میں باتیں کر رہی ہیں۔ وزیر نے سر پر گھڑے کا توازن قائم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں اتنی دیر تک لالٹین جلا کر اخروٹ کے نیچے بیٹھی رہتی ہوں، اور آپ سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ پھوٹے منہ سے شکریہ ہی ادا کر دیں؟ بھلا آپ کی جوتی کو کیا غرض پڑی ہے؟
یہ چوکیداری تو میرے ہی ذمے. آپ ٹہلنے کو نکلیں اور اکرام صاحب کے بنگلے میں گھنٹوں باتیں کرتے رہیں اور میں سامنے لالٹین لیے اونگتی رہوں. شبیر نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا یہ کیا کہہ رہی ہے بھائی میں تو کچھ نہیں سمجھا. یہ کس دھن میں الاپ رہی ہیں؟ میں نے شبیر کو جواب نہ دیا اور وزیر سے کہا ہم کئی دنوں سے رات گئے اکرام صاحب کے یہاں آتے ہیں. 2-3 مرتبہ میں نے اخروٹ کے پیچھے تمہاری لالٹین دیکھی پر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ تم خاص ہمارے لیے آتی. اس کی کیا ضرورت ہے؟ تم ناحق اپنی نیند کیوں خراب کرتی ہو؟ سوری. وزیر نے شبیر کو مخاطب کر کے کہا آپ کے دوست بڑے ہی ناشکرے ہیں. ایک تو میں ان کی حفاظت کروں اور اوپر سے یہی مجھ پر اپنا احسان جاتا ہے. ان کو اپنی جان پیاری نہ ہو پر وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی اور بات کا رخ یوں بدل دیا. آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں ان کے بہت دشمن پیدا ہو گئے. پھر آپ انہیں کیوں نہیں سمجھاتے کہ رات کو باہر نہ نکلا کریں؟ وزیر کو واقعی میری بہت فکر تھی. بعض اوقات وہ مجھے بالکل بچہ سمجھ کر میری حفاظت کی تدبیریں سوچا کرتی تھی جیسے وہ خود محفوظ و مامون ہے اور میں بہت سی بلاؤں میں گھرا ہوا ہوں. میں نے اسے کبھی نہ ٹوکا تھا اس لیے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس سے اس شغل سے باز رکھوں جس سے وہ لطف اٹھاتی ہے. اس کی اور میری حالت ایک جیسی تھی. ہم دونوں ایک ہی منزل کی طرف جانے والے مسافر تھے جو ایک لقدق صحرا میں ایک دوسرے سے مل گئے تھے. اسے میری ضرورت تھی اور مجھے اس کی تاکہ ہمارا سفر اچھی طرح کٹ سکے. میرا اس کا رشتہ صرف یہ رشتہ تھا جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. ہم ہر شب مقررہ وقت پر ٹہلنے کو نکلتے. شبیر چوبی مکان کے پاس پہنچ کر شعر گاتا، پھر اکرام صاحب کے بنگلے سے کچھ دور کھڑے ہو کر نعرہ بلند کرتا. وزیر لالٹین روشن کرتی اور اس کی روشنی کو ہوا میں لہرا کر ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھ جاتی. شبیر اکرام صاحب سے باتیں کرنے میں مشغول ہو جاتا اور میں لالٹین کی روشنی میں اس روشنی کے ذرے ڈھونڈتا رہتا جس سے میری زندگی منور ہو سکتی تھی. وزیر جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھی نہ جانے کیا سوچتی رہتی. یہ تھی آج کی کہانی لالٹین.